क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सबकी महनूर अली। उर्दू रोमांटिक नावल से इजहार जीस्त हिसारे जीस्त परिशेषा किस नंबर 8। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। कलसूम। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलते शहरियार ने कलसूम को आवाज़ देना शुरू कर दी। शहरियार, आपको अगले हफ्ते ये दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? आटे से भरे हाथ लिए कलसूम किचन से निकलती खुशगवार मूड में शहरियार की तरफ बढ़ रही थी कि इसकी सख्त लहजे को सुनती खामोश हो गई। वो अभी नाजिया गई तो दरवाज़ा बंद करने के लिए किसी बाहर वाले ने आना था क्या? हाथ में पकड़े सफरी बैग को ज़मीन पर फेंकते शहरियार की आवाज़ और तेज़ हो गई। शहरी शाफे ने। कलसूम ने तो कभी अपने शोहर के माथे पर बिला वजह की सलवट पड़े नहीं देखी थी। कहाँ अब इसका आते साथ ही इस तरह चीखना बर्दाश्त हो पाता। अपने अधूरे अल्फाज को बयान करते रो पड़ी। अपनी लापरवाही मेरे बेटे के सर मत डालो, ये तुम्हारा काम है, शाफे का नहीं। बीवी की आंख में आंसू देख शहनियार ने आवाज़ को आहिस्ता तो कर लिया, पर लहजा नरमाहट से आ ही रहा। बाबा, आप इतनी जल्दी आ गए, सो हैप्पी। दरवाजे से बाहर आते शाफे ने बाप को देखकर चीखते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और हाथ में थामा चीज़ का शॉपर मेज़ पर रखते बाप की गोद में चढ़ गया। बंद दरवाजे को देख शहरयार को अंदाज़ा हुआ कि दरवाज़ा शाफे के लिए खुला हुआ था और वो नाहक अपना गुस्सा कलसूम पर निकाल बैठा था। पर अब क्या करता? कलसूम नाराज़ होती। बाप बेटे को छोड़ किचन में जा चुकी थी। काश के इरादों का अटल होना इंसान के लिए अपने इख्तियार में होता। रॉकिंग चेयर पर बैठा शाह सोचों के भंवर में गुम था। क्या मेरा ये फैसला सही है? दिमाग में गर्दिश करता एक अनजाना खौफ था जो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नीम तारीकी में बैठे तल्ख यादों की दबीज तह को खोलते अहमद करमानी ने दरवाजे के खटके पर रॉकिंग चेयर से अपना सर उठाते जुल्नून को अंदर आने की इजाज़त दी। अहमद करमानी के हामी भरने की देर थी। करमानी विलास में एक भगदड़ मच गई थी। अद्दी और हाजिक की शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होकर दे रही थी तो हदैद साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो कनाडा से खाने की हर चीज़ अपने बैग में भर ले। क्या पता पाकिस्तान में इसे कुछ मिलता भी है कि नहीं। जलनून जो टिकट्स लेकर आया था ज़ारून समेत इन चारों के खुशी और जोनाश के ऑफ मूड को देखता सोच की बाजगश पर अमल करते बाप के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आज हमारा बेटा हमसे क्या मनवाने आया है? हाथ में पकड़ी किताब को साइड पर रखते अहमद करमानी ने जलनून को अंदर आने की इजाज़त दी और इसके हाथों को नज़रों की गिरफ्त में रखते इसे बात कह पाए ये का हौसला दिया जो कहे ना कहे कि कश्मकश में अपने हाथों को रगड़ रहा था। आप हर बार कैसे जान जाते हैं पापा? मुझे कुछ मांगना है आपसे। बाप को हैरत से देखते जलनून खुद को कहने से रोक ना पाया। जलनून, तुम वाकई अपनी माँ की दुआओं का समर हो। मुझे फ़ख्र है तुम्हारा बाप कहलाने पे। अहमद करमानी के लहजे के साथ आंखों में भी इसके लिए फ़ख्र झलक रहा था। वो इतना तो जानते थे कि इसकी बात का सिरा भाइयों की कोई ना कोई ख्वाहिश से तो या तो शुरू होगा या ख़त्म होगा, क्योंकि आज तक इसने अपने लिए तो कुछ इनसे मांगा ही नहीं था और ना ही इसे फरमाइश करने की आदत थी। जो मिल गया इसमें राज़ी, जो ना मिल सका वो नसीब में ही नहीं समझकर भूल जाने वालों में से था वो। पापा प्लीज़ मुझे गुनाहगार मत करें। इससे पहले कि वो कुछ और कहते जन्नून ने इन्हें रोक दिया। खुशकिस्मत तो मैं हूँ पापा, क्योंकि आपका बेटा हूँ। बाप के घुटनों पर सर रख के जुल्नून इनके कदमों में बैठ गया। मेरा बेटा क्या चाहता है मुझसे? अहमद करमानी इसके अंदाज से समझ गए कि वो अपने बात हर हाल में मनवाने के लिए इनके कदमों में बैठा है। अब वो जल्द से जल्द इस बात को सुनना चाहते थे। मैं कुछ मांगने आया हूँ, आप ये जानते तो हैं फिर क्या चाहता हूँ। इस बात का भी आपको इल्म होगा। मुस्कुराकर बाप का चेहरा देखते जन्नून ने इन्हें आजमाना चाहा। थोड़ा अंदाज़ा है मुझे, पर अपने इस अंदाज़े पर मेहर आपकी तस्दीक से हो सकती है बेटा। अहमद करमानी दिल में अपने अंदाज़े की गलत होने की दुआ करने लगे, क्योंकि वो जुल्नून को कभी मायूस नहीं लौटा सकते थे। क्या आप पाकिस्तान नहीं लौट सकते? वही बात जिसका अहमद करमानी को खौफ था। किसके लिए वापस जाऊं? अब वहाँ रहा ही कौन है? पाकिस्तान का नाम आए और अहमद करमानी की आंखें ना भीगे
ناممکن تھا۔ شاید ادی نے پاکستان کی محبت انہیں سے چرائی تھی۔ وہ بھی تو اس کی طرح فرویتا تھے، اپنے ملک اور کسی کی خاطر اس ملک کو چھوڑ آئے تھے۔ زارون تو آج بھی پاکستان کی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں رہ گیا ہے۔ زلون نہ تو زارون کی لمبی لمبی گمشدگی سے انجان تھا اور نہ ہی اس کے فتوح سے۔ زلون وقت سے پہلے زارون کو روک لینا چاہتا تھا، کہیں اس کا یہ بھائی کسی کو ڈھونڈتا، کہیں خود کو ہی نہ کھو بیٹھے۔ کیا آپ زارون کے لیے لوٹ نہیں سکتے؟ زلون کی بات پر احمد کرمانی نے ٹھنڈی آنکھ دی۔ لا حاصل ہمیشہ لا حاصل ہی رہتا ہے، پھر چاہے انسان کتنا ہی کیوں نہ اپنا سر پیٹ لے۔ احمد کرمانی اس کے آگے ہی تو بے بس تھے، جس کی بے رخی کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ ہمارا پاکستان جانا نہیں زارون کا، اسے بھول جانا زارون کے لیے اچھا ہوگا۔ احمد کرمانی نے اپنی بات کہتے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا کسی کو بھلا دینا اتنا آسان ہے پاپا؟ زلون کی بات پر کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زلون اپنی بات کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اٹھ کر باہر جانے لگا۔ کیا تم بھی نہیں بھولے اسے؟ زلون کی زخمی آنکھیں انہیں اپنے اس سوال کا جواب دے گئیں۔ بھلایا اسے جاتا ہے پاپا، جس کی تصور پر یادوں کی تہ جم کر اس کے نقش مٹا دے۔ میری زندگی میں اس کی یادیں میری سانسوں کی آہٹ جیسی ہے۔ جس دن یہ رک گئی، اس دن سمجھ لیجیے گا میں اسے بھول گیا۔ احمد کرمانی کی بات نے زلون کے رشتے زخم کو کھرچ دیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ زلون کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا، پر وہ اس زخم کو سب سے چھپائے دل میں قید کیے ہوئے تھا۔ زلون، میری زندگی کا حاصل تم سب بھائی ہو، میرے حاصل کو لا حاصل میں مت بدلنا۔ زلون ابھی کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے اپنے پیچھے احمد کرمانی کی شکست آواز سننے کو ملی، جس میں زلون کے لیے ان کے مان جانے کی نوید جھلک رہی تھی۔ پاپا، بھائیوں کا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ احمد کرمانی نے اس بات کو کاٹتے رخ موڑ لیا۔ تھینکس پاپا۔ باپ کو دکھی کرنے کے خیال سے دل ملال کا شکار تھا، پر وہ باپ کے مان جانے پر خوش ہوتا ان کے کندھے سے لگ گیا۔ ساوری بیٹا، آپ اس وقت یہاں، آپ رو کیوں رہی ہو؟ مما ٹھیک تو ہے آپ کی؟ اس جملے سے دروازے کی سائڈ پر خود کو چھپائے کھڑے وجود کے دل میں سکون اتر گیا۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ساوری، جو دروازہ کھلتے ساتھ ہی اندر آ گئی تھی، باپ کے قدموں میں بیٹھتی اس سے معافی طلب کرنے لگی۔ اٹھو میرا بچہ، بری بات ہے، ایسے نہیں روتے۔ ملک احمد نے اسے بیڈ پر بٹھاتے پانی پلایا۔ اب بتاؤ، آپ رو کیوں رہی تھی؟ ساوری کو تھوڑا سا سنبھلتے دیکھ احمد ملک نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ مجھے آپ سے سوری کرنا تھا ماما، میری ایک ذرا سی خواہش کی وجہ سے آپ کو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ ساوری نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ حویلی میں ہوئے تماشے کو آج 4 روز گزر گئے تھے، پر ان 4 دنوں میں ساوری اور اس کی ماں کے لیے زندگی مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ حویلی کے مرد تو ان کو دیکھتے ہی رخ موڑ لیتے، اور حویلی کی عورتوں نے اٹھتے بیٹھتے ان بیچاری ماں بیٹی پر ایسے طعنے کسے کہ ساوری شرم سے زمین میں خود کو دھنستا محسوس کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی ایک بے ضرر سی خواہش اس کی سزا بن جائے گی۔ بابا، مجھے نہیں پڑھنا، نہیں جانا کسی بھی یونیورسٹی۔ اپنوں کی اس بے اعتباری نے اسے خود سے ہی مایوس کر دیا تھا۔ بچپن سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی طرح ساوری نے آگے بڑھنے کی اس خواہش کو بھی حویلی والوں کے سوچ پر قربان کرتے یونیورسٹی کا فارم ہی پھاڑ دیا، جو کچھ دیر پہلے میز پر رکھا تھا، اب 4 ٹکڑوں میں بٹا اپنی قدر و قیمت کھو چکا تھا۔ خواہش چھوٹی ہو یا بڑی، دیکھ کر مانی نہیں جاتی، بلکہ کسی بھی خواہش کو ماننے کے لیے اس کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے، اور بحیثیت باپ میرا فرض ہے کہ میں اپنی اولاد کو جائز خواہشات کو پورا کروں۔ احمد ملک نے افسوس بھری ایک نظر زمین پر بکھرے کاغذوں پر روتی ہوئی بیٹی پر ڈالی۔ ساوری اب جو بھی کہے وہ سوچ چکے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو پڑھا کر ہی رہیں گے، پھر چاہے انہیں حویلی والوں کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ پر بابا، کون مجھے کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باقی ساری میری ٹینشن ہے، مجھے خود سالو کرنے دو۔ رائٹ؟
احمد ملک حویلی والوں کے رویے اور تانا زنی سے انجان نہیں تھے، پر وہ جانتے تھے کہ اس وقت سب کے منہ لگنے سے بہتر اپنا فیصلے پر ڈٹے رہنا ہے۔ ساوری کے ایڈمیشن کے بعد سب کے منہ آہستہ آہستہ خود ہی بند ہو جائیں گے۔ ویسے آپ ذرا یہ تو بتائیں، آج اتنی رات کو اکیلے اپنے کمرے میں سے کیوں نکلی؟ میں نے منع کیا ہے نا آپ کو رات کے ٹائم کمرے سے باہر آنے سے؟ احمد ملک ایک محتاط طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں شروع سے حویلی کا ماحول پسند نہیں تھا۔ کبھی کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہیں آئی، پر جانے کیا تھی کہ ساوری کی پیدائش کے بعد سے محتاط ہو گئے تھے۔ کبھی کسی کزن کے ساتھ نہ تو اسے بیٹھنے دیتے اور نہ ہی اکیلے کہیں جانے دیتے۔ میں اکیلی نہیں آئی، مما ساتھ میں ہے، ساوری باپ کی آپ کو رات کے ٹائم کمرے سے باہر آنے سے؟ احمد ملک ایک محتاط طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں شروع ہی سے حویلی کا ماحول پسند نہیں تھا۔ کبھی کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہیں آئی تھی، پر نہ جانے کیا بات تھی کہ ساوری کی پیدائش کے بعد سے ہی بہت محتاط ہو گئے تھے۔ کبھی کسی کزن کے ساتھ نہ تو اسے بیٹھنے دیتے اور نہ ہی اکیلے کہیں جانے دیتے۔ میں اکیلی نہیں آئی، مما ساتھ آئی ہیں میرے۔ ساوری باپ کی محبت دیکھ کر مسکرائی۔ اسے خود بھی حویلی میں اکیلے گھومنے سے ڈر لگتا تھا، اسکول ہو یا کالج۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ سارا وقت اپنے ماں کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی۔ میں نے مما کو اندر آنے کا بولا بھی، پر پھر بھی مما اندر نہیں آئی۔ احمد ملک نے ایک خاموش نظر دروازے پر ڈالی۔ رات میں احمد ملک کو اکثر کمرے کے باہر ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، پر نہ تو کبھی ان کے کمرے میں آنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہی احمد ملک نے ان سے کوئی وجہ پوچھی۔ شاباش میرا بچہ، رات بہت ہو گئی ہے، جا کر سو جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ساوری وہاں سے جائے گی نہیں، اس کی ماں باہر کھڑی اس کا انتظار ہی کرتی رہے گی۔ بابا مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ سے باتیں کرنی ہے ابھی۔ ساوری منہ نے منہ بسورا۔ بابا آئے نا، میں آپ اور مما باتیں کرتے ہیں۔ باپ کو اٹھتے دیکھ ساوری نے ان سے ضد کی، بیٹا اس ٹائم؟ احمد ملک نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 11 کے ہندسے سے اوپر جا چکی تھی۔ بابا پلیز۔ باپ کو نیم رضامند دیکھ کر ساوری ایک دم سے باہر بھاگی اور زبردستی اپنے ماں کو اندر لے آئی۔ احمد ساوری باتیں کرتے کرتے باپ کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ احمد ملک نے محبت لٹاتی نظروں سے بیٹی کا معصوم چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ کچھ پل کمرے میں خاموشی گنگناتی رہی کہ احمد ملک اس پکار پر چونک پڑے۔ کیا آخری سانس سے پہلے میری سزا ختم ہو جائے گی؟ اپنی شریک حیات کی بات پر احمد ملک نے اپنا رخ ان کی جانب کیا، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ احمد ملک نے جب جب ان نگاہوں کو دیکھا وہ انہیں نم ہی نظر آئیں۔ شاید ان کی آنکھیں ہی ایسی تھیں، یا پھر انہوں نے کبھی ان نگاہوں پر غور ہی نہیں کیا۔ جس دن میری سزا ختم ہو جائے گی، احمد ملک خواہش کے باوجود بھی وہاں سے اٹھ نہ پائے، کیونکہ ساوری نے نیند میں ان کا بازو تھام رکھا تھا جسے وہ ہٹا نہیں سکتے تھے۔ مرنے سے پہلے ایک پل خوشی کا میں بھی جینا چاہتی ہوں، آپ اسے میری پہلی اور آخری خواہش سمجھ لیجیے۔ احمد ملک کچھ بول ہی نہ پائے اور وہ بیٹی سے ہاتھ چھڑواتی سامنے رکھے صوفے پر بے آرامی سے لیٹ گئی۔ تاریکی بھرا سماں، تیز میوزک اور اس پر ناچتی حسینائیں جن کے برہنہ وجود کسینوں میں بیٹھے ہر شخص کو مدہوش کر رہے تھے۔ ہے ہینڈسم، ڈانس ود می۔ ایک نازنین اپنے سامنے بیٹھے شخص جو کہ کسینوں کا مالک تھا کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتی اسے ڈانس کرنے کی آفر کر رہی تھی۔ نو سویٹ ہارٹ، آج موڈ نہیں ہے۔ اس شخص نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے اس نازنین کو خود سے دور کیا۔ او کم آن جان، آئی نیڈ یو بیبی۔ اس شخص کی طرف سے نرمی دیکھ کر وہ حسینہ اس کے چہرے پر جھکتی، اس کے چہرے پر محبت بھرے بوسے دیتی، اپنی نیڈ کا مفہوم بتانے لگی۔ نو بیبی، آج نہیں۔ آج کے لیے تم میرے اور اس دوست سے کام چلاؤ۔ لڑکی کو خود سے دور کرتا وہ شخص اپنے سامنے بلیک ہوڈی میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر شرارت سے بولا، ہائے جان، میں جھوٹا پینے کا عادی نہیں، پھر چاہے وہ پانی ہو یا محبت کا جام۔ وہ حسینہ جو بے لگام گھوڑے کی طرح ہوڈی بوائے کی طرف لپکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس کی گود میں بیٹھ جاتی، ہوڈی بوائے نے اسے خود سے دور پھینکا۔ ہاؤ ڈے یو۔ حسینہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی بلکہ اس کسینو کے آنر کی گرل فرینڈ تھی۔ تبھی سب کے سامنے اس رویے سے بھڑک اٹھی۔ کول ڈاؤن کیٹی اینڈ ہوڈی بوائے،
مالک نے ان دونوں کو ریلیکس کرنا چاہا، آخر وہ دونوں ہی اس کے لیے ضروری تھی۔ جلاد، مجھے اپنی ٹیم میں رکھنا چاہتے ہو تو اس طرح کی نوازشوں کو میرے سے دور ہی رکھو۔ سرد آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص پر وہ اپنا سحر چھوڑتا وہ مڑ کر جانے لگا، پر سامنے صوفے پر کری اس حسینہ کو دیکھ کر رک گیا۔ ہے لسن یو، تم صرف پیاس بجھا سکتی ہو، مگر تم میں وہ بات نہیں کہ تم مجھ میں لگی آگ کو بھڑکا سکو۔ ایک حقیر سے نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا وہ بھاری قدموں کی چاپ چھوڑتا کسینوں سے نکل گیا۔ کلثوم، میری بات، مجھے صرف اپنی پریشانی بتائیں شیری، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ ایک ہفتے سے بھوک پیاس سے اڑ گئی ہے؟ کلثوم، جو ناراضگی کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی، اس کی حالت کو دیکھتے اب پریشان ہونے لگی تھی۔ تم ناراض تھی تو کیسے کچھ اچھا لگ سکتا تھا؟ شہریار مسائلی پر اپنے سامنے بیٹھی محبوب بیوی کے ہاتھوں کو چومتا اس کے ناراض چہرے کو پیار سے تکنے لگا۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی، آپ جانتے ہیں۔ کلثوم کا منہ پھولا ہوا ہی تھا، کیونکہ شہریار نے اس کو وجہ نہیں بتائی تھی۔ اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے، کیا تب بھی ناراض نہیں ہوگی؟ خود پر اندھا اعتماد کرنے والی بیوی سے بے وفائی کر کے شہریار کا ملال روز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں میرے علاوہ بھی ایک باب ہے، اور وہ کیا ہے یہ تو آپ ہی بتائیں گی۔ بہانے سے شہریار کا گھر سے دور رہنا کلثوم کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ میرے گھر والے، شہریار آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتاتا گیا، پر اپنی دوسرے نکاح کا ذکر گول کر گیا۔ آپ اتنی سی بات سے گھبرا رہی ہیں شیری، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہماری شادی اتنی اچانک ہوئی، آپ کیسے اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیں بتاتے یا پھر انہیں میرے لیے راضی کرتے؟ کلثوم خوف سے سفید پڑتے شہریار کے چہرے کو تھام کر کہتی مسکرائی، مگر بدلے میں شہریار مسکرا بھی نہ سکا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں انتظار کروں گی اس وقت کا جب آپ کے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ کلثوم جس بات کو اتنا ہلکا لے رہی تھی، شہریار کے لیے وہ اتنی ہی کٹھن تھی۔ چچا کی بیٹی سے اس کے نکاح کا مطلب آئے دن حویلی سے اس کا بلا وجہ اس کا بلاوا، جو ایک نہ ایک دن کلثوم کے سامنے اس کے نکاح کو واضح کر دے گا، اور اس کے بعد کی سوچ شہریار کے لیے سہانے رو تھی۔ ہر حال میں اپنی بیوی بچوں کو ساتھ نبھانے کا تہیہ کرتا شہریار آنے والے وقت سے انجان سکون کی نیند سو گیا، پر اس کے پیچھے لیٹا شافی ساری رات جاگتا رہا۔ درمی، اٹھ میری بہن، ہمت کر۔ بستر پر پڑے وجود نے اس سے آواز پر اپنے سن وجود کو حرکت دی اور اٹھ کر بیٹھتی اپنے سوجے منہ پر دوپٹہ رکھنے لگی۔ آپا، ہر بار یہی سوچتی ہوں کہ اب ہمت ختم ہو گئی ہے، پر دیکھیں کتنی ڈھیٹ ہوں، پھر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہوں ایک بار اور ظلم سہنے کے لیے۔ اپنی بات کہتے اس کے چہرے پر جو تکلیف تھی اس کے سامنے بیٹھی آپا کا دل لرزا دیا۔ اللہ سے دعا کہ وہ تیری مشکل آسان کرے گا۔ آنکھوں میں نمی لیے آپا کے دل سے اس معصوم کے لیے دعا نکلی جو ہر بار بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا کی مستحق ٹھہرا دی جاتی تھی۔ مار کھانے کے بعد آپا تم اسی بات کی تلقین کرتی مجھے، اور میں بھی تمہاری بات مان کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہوں، پر یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ اس دوزخ سے میری رہائی ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے، جب ان سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ درمکنون کی ہنسی اتنی دردناک تھی کہ آپا اس کے الفاظوں کو روکتی کپکپا کر رہ گئی۔ جتنا وہ اس سے نا امیدی کی دلدل سے نکالتی تھی، اس پر ہوا اگلا ستم اسے اور اندر دبا دیتا تھا۔ نا امیدی کی بات مت کر درمی، اللہ سب سنتا ہے۔ ایک کمزور انسان طاقتور کے مقابلے میں اس واحد بلا طاقت کی بھی فریاد کرتا ہے۔ آپا نے بھی درمی کو اس رب کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ آپا، لگتا ہے اللہ بھی ان امیروں کی سنتا ہے، اگر غریبوں کی سنتا تو میری دعا کب کی قبول ہو جاتی۔ درمکنون نے نا امیدی کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی جبھی تو اس رب سے شکوہ کر بیٹھی تھی جو انسان کو اس کی اطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں صرف ایک ہی دعا مانگی ہے اللہ سے، اللہ نے وہ بھی نہیں پوری کی۔ بے شک میرا رب جانتا ہے کہ مایوسی میں گھرے اپنے ناخلف بندے کی کون سی حاجت پوری کرنے والی ہے اور کون سی رد۔ درمکنون بھی اپنے پیدا کرنے والے سے اس زندگی کے ختم ہونے کی فریاد کیے بیٹھی تھی۔
بھلا وہ کیا جانے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے اس رب نے اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ یہ لے تو یہ روٹی کھا۔ آپا نے اسے سہارا دیا، اس کا جوڑ جوڑ سوجا ہوا تھا۔ کل ہی کی تو بات تھی کہ سب ملازمائیں بری کے جوڑوں کی تیاری میں پیش تھی کہ چائے کی ٹرے اٹھا کر لاتی درمخنون کی ٹانگوں میں ایک شرارت مہمان بچہ گھس گیا، جس سے درمخنون ٹرے سمیت کپڑوں پر گر گئی۔ اس بچے کو تو درمخنون نے بچا لیا، پر چودھری کفایت کے قہر سے درمخنون بیچاری کو کون بچانے آگے نہ آیا۔ کچھ بڑی عورتوں نے فرعون بنے چودھری کو روکنا چاہا۔ چودھری کفایت کا ہاتھ اس وقت رکا جب درمخنون زمین پر گرتے ہوش و حواس گم کر گئی تھی۔ مجھے یہ ہضم نہیں ہوتی آپا، مجھے ساتھ سے پھل لا دو۔ درمخنون نے باسی روٹی پرے کھسکا دی۔ کیا ہوا آپا، سوچ رہی ہو کہ کیسے اس بھوتیا گھر میں جاؤ گی؟ آپا کو انگلیاں مروڑتے دیکھ کر درمخنون ہنس پڑی۔ اب تو میں وہاں جا سکتی ہوں نہ ہی تو، وہ گھر کسی نے خرید لیا ہے، درمی چوکیدار بتا رہا تھا۔ آپا کے بتانے کی دیر تھی، درمخنون درد کی پرواہ کیے بنا چھت پر بھاگی۔ آخر اس کی ماں کا ورثہ اس کو بتائے بنا اس چھت سے چھن رہا تھا۔ ایک آخری نظر دیکھنا تو اس کا حق تھا نا۔ جاری ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ماہنور کو۔ اللہ حافظ۔